बख्तावर कमरे से निकलकर नीचे की तरफ जाने लगी कि एकदम हदाद की आवाज़ पे रुक गई। तुम तैयार हो गई? बख्तावर ने मुड़कर देखा। वो भी अपने कमरे से निकला था। उसे देखते ही पूछ बैठा, जी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन कहीं जाना है? वो मैं सोच रहा था कि अभी लैब चले जाते हैं। असल में मुझे रात को काम है, इसीलिए तुम्हारा काम अभी निपटा लूँ। अच्छा, ये ठीक है, रात को वैसे भी मुझे नींद आने लग जाती है। मैं अपना बैग अभी लाई। पिस्ता कलर की लॉन्ग शर्ट और वाइट पैंट में वो मासूमियत का पैकर लग रही थी। हदाद ने अपनी नज़रें फेरी और सर हिलाया। वो इस वक्त दोनों गाड़ी में बैठे थे जब बख्तावर ने उससे पूछा, आप आखिर काम क्या करते हैं? डॉक्टरी तो आपने छोड़ नहीं दी थी। हदाद एकदम उसकी बात पे चौंक पड़ा। उसने बख्तावर को देखा जो उसे ही देख रही थी। ये किस तरह का सवाल हुआ? वो ना चाहते हुए भी अपने लहजे में सर्द मोहरी ले आया। ओहो डॉक्टर, आई मीन आप आजकल बिजी रहने लगे हैं, कहीं काम से भी जाते हैं? तो मैं पूछ रही हूँ कि आप काम क्या करते हैं? और आपको लगता है कि मैं ये बात बताने के लिए पाबंद हूँ? ऑफ कोर्स बताना तो चाहिए। एक तो बड़े हमसे पूछते हैं कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने नंबर आए हैं, कितना कमा लेते हो। तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम पूछें? और ये तो गलत बात हुई ना, जब आप नहीं बता सकते तो हमसे पूछते क्यों हैं? वो कहते हुए डैशबोर्ड को ऐसे ही बिला वजह खोलने लगी। हदाद ने फौरन से हाथ से उसको बंद किया। बाजिया इशारा था कि उसकी चीजों को हाथ न लगाया जाए। बहरहाल उन लोगों की लिस्ट में मैं शामिल नहीं हूँ, तो मैं जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। बख्तावर कुछ कहने लगी कि हदाद का फोन बज उठा। उसने देखा तो हैरत की इंतहा। हुज़ैफा की कॉल थी। उसने फोन उठाया और कानों से लगाते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, इधर लाहौर में हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई काम है? हॉस्पिटल? क्यों? बात सुनते ही हदाद का चेहरा सफ़ेद हो गया और उसने गाड़ी एक जगह रोकी। बख्तावर ने हैरानगी से देखा। वो ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? मैं आता हूँ। उसने फ़ोन बंद किया और स्टीयरिंग को थामे उसने गहरा सांस लेते हुए बख्तावर को देखा जो उसे देखने लगी। क्या हुआ डॉक्टर, आप ठीक तो है ना? हदाद ने नफ़ी में सर हिलाया और बिना कुछ कहे गाड़ी रिवर्स की। बख्तावर को हदाद का अंदाज ठीक नहीं लगा, मगर उसे इस वक्त छेड़ना उसे ठीक नहीं लगा। खबर जो भी थी बुरी ज़रूर थी। उसे हदाद डिस्टर्ब लगा था, ये साफ पता चल रहा था। आप रो क्यों रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखें। अब वो रोई भी ना जमाल, तुमने हमें इत्तला क्यों नहीं दी? अब हम इतने गैर हो गए हैं तुम्हारे लिए। रऊफ साहब ने तेजी से जमाल अजीम को कहा जो उनके कुड़ने पर हंस पड़े। मिसेज रऊफ ने अपने आंसू दुपट्टे से पूछे, मैं तो बिल्कुल गैर हो गई हूँ इनके लिए। कवर करना तो दूर, पूछना तक छोड़ दिया है मुझे। मैं तो बिल्कुल अकेले होकर रह गई हूँ। दुरैना की माँ ने अम्मी के कंधे पे हाथ रखकर उन्हें संभाला। आपी, ऐसी बात नहीं है, हम अभी भी आपसे प्यार करते हैं। बस आपकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा सारा दिन आप डिप्रेशन में रहती हैं, तो हमको आपको परेशान करना ठीक नहीं लगा। अब परेशान नहीं हूँ, उल्टा पहले से ज्यादा दुख हुआ है। अगर हमें हनान बेटा और ऐना ना बताती तो हम तो लाइल्म रहते। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ मैं, इस तरह रोकर आप मुझे परेशान कर रही हैं। जमाल अजीम ने दूसरे हाथ से बहन का हाथ पकड़ा, उन्हें समझाते हुए कहा। उन्हें खुशी हुई थी एक तरफ कि उनके इस हालत पर उनकी बहन और दोस्त आए। ऐसे ये रंजिशें ख़त्म तो हुई। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। उनका बड़ा बेटा भी फ्लाइट पकड़कर बस आज रात को पहुंचने वाला था। जब उसने बाप की खबर सुनी, सब आ चुके थे, बस वो नहीं आया था जिसका इंतज़ार उन्हें शिद्दत से था। हदाद, उनका छोटा और लाडला भाई, जो उनके बेटे से भी बढ़कर था। गहरा सांस लेकर वो अपने दोस्त को देखने लगे, जो उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराए थे। फिर बहन को, जो भाई का हाथ जोर से दबाकर उनके लिए दुआ कर रही थी। फारूक की कोई इत्तला? मिसेस हदीद रोते हुए अंदर दाखिल होते हदीद आलम से बेकरारी से पूछने लगी। हदीद आलम के चेहरे पे मायूसी थी। कोई खबर नहीं, मगर पुलिस वाले उसकी खोज में लगे हैं। जमाल से मिलने गया था, मगर वहां खबर मिली कि उस पर हमला हुआ है, तो फिलहाल उससे मिलने गया था। पता नहीं यहाँ कुछ मिस टाइपिंग हुई है। यहाँ मेरा बच्चा गायब हो गया और आप लोगों की अयादत करने गए हुए थे। कुछ तो खुदा का खौफ करें, मेरे बच्चे को ढूंढें प्लीज। वो जोर से बोलते हुए बिलक उठी। उनकी पहली औलाद फारूक न जाने कहाँ चला गया था। उसके सारे दोस्त कुलीग ला इल्म थे, एक से मिलने
جا رہا تھا رات کے وقت مگر وہ آیا نہیں. گاڑی بھی اس کی یہیں تھی. آخر گیا تو گیا کہاں؟ اچھا یار میری بات سنیں. بیسیکلی آج کل میری ریکارڈنگ کی ٹائمنگ کا اور باہر بچوں کے کھیلنے کا ٹائمنگ سیم ہے. تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ کافی آواز یا شور آ رہا ہو، بٹ میری مجبوری ہے کہ مجھے ریکارڈنگ بھی یہی اسی ٹائم کرنی ہوتی ہے. مطلب ٹائم ہی یہ ہے میرے پاس صرف ریکارڈنگ کرنے کا. اب اگر اس میں باہر بچے کھیلتے ہیں یا شور آتا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتی، کیونکہ ایپیسوڈ بھی آپ کو ڈیلی چاہیے ہوتا ہے. تو پھر ایسا ہی ہے، کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا آپ کو بھی. تو پھر اب جتنی بھی اگر میرے کٹس لگتے ہیں، باہر سے شور آتا ہے، تو میں کٹ نہیں لگاؤں گی، بلکہ میں کنٹینیو ہی رکھوں گی. ٹھیک ہے؟ یہ لو آ گیا نا شور. چلو پھر مجھے کیا. سنبھالو خود کو بیگم. انیکا 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 باپ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے آئی. اس کی بھی آنکھیں رونے کے باعث سوجی ہوئی تھیں. وہ بھی بے قراری سے باپ کے پاس آئی. بابا بھائی کی کوئی خیر خبر؟ جس پہ باپ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. ماں کو پانی دو اور ادھر آؤ، بیٹھو یہاں پر. وہ روتی ہوئی بیوی کو ساتھ لگاتے ہوئے صوفے پہ بٹھانے لگے. فاروق کو کس نے اغوا کیا ہوگا؟ سکندر. رمشا چپ بیٹھے سکندر کو دیکھنے لگی. سکندر نے اسے دیکھا. پتہ نہیں اٹھا لیا ہوگا کسی دشمن نے. ظاہر ہے وکیل ہے، کسی نہ کسی سے تو پنگے ہوں گے اس کے. یہ تو بہت برا ہوا. آپ کے بابا اور فاروق کی امی کتنے پریشان ہوں گے. رمشا سیدھا ہو کر بیٹھی. سکندر نے اسے دیکھا، پھر ٹی وی کو. پھر اس نے بے تاثر لہجے میں کہا. ظاہر ہے سب سے بڑھ کر انیکا. وہ کتنی پریشان ہوگی سکندر، آپ اسے کال کریں. رمشا نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. سکندر نے اسے دیکھا، پھر فون نکال کر باہر کی طرف آیا. انیکا ماں کے لیے پانی لائی. اسی وقت اس کے ہاتھوں میں موجود فون بج اٹھا. اس نے دیکھا سکندر کا فون تھا. باپ نے انیکا کو دیکھا تو وہ فوراً اٹھی اور باہر کی طرف آئی. بھائی. فون کانوں سے لگاتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی. انیکا رو تو مت. بھیا وہ جیسے بھی ہیں تو میرے بھائی، پلیز کچھ کریں، انہیں واپس لے آئیں. انہوں نے آپ کو جو تکلیف دی، پلیز میری خاطر سب کچھ بھول کر انہیں لے آئیں پلیز. انیکا بچے رو تو نہیں، میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. باقی سب ٹھیک ہے؟ سکندر نے نرمی سے اس سے پوچھا. امی کا تو رو رو کر امی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہے. اور ابو کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور خود کو سنبھالو اور انہیں بھی، کیونکہ انیکا اس وقت انہیں تمہاری ضرورت ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا، سچ میں دے نیڈ یو. اوکے اب رونا بند کرو، ایسے کمزور اور بزدل لوگ روتے ہیں. سکندر مزید اسے کچھ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا. مڑا تھا کہ رمشا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. سکندر آپ ان کے پاس چلے جائیں، دے نیڈ یو. سکندر کے ماتھے پہ اس بات پر بل آ گئے. وہ میری فیملی نہیں ہے، میری فیملی صرف تم لوگ ہو. سکندر ایک بھی لفظ نہیں. رمشا بریکٹ. اس نے سخت لہجے میں رے کی بجائے رمشا کہا. رمشا چپ ہو گئی. جا کر آرام کرو، میں اوپر جا رہا ہوں. کہتے ہوئے وہ رمشا کے سامنے سے گزرا. رمشا نے گہرا سانس لیتے ہوئے مڑ کر اسے اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ پلیز بتائیں، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں. وہ اس کے ساتھ چلتی بولتے ہوئے ریسپشن کی طرف آئی، جہاں حداد جمال عظیم کے بارے میں پوچھنے لگا. جمال عظیم؟ یہ کون ہے؟ لیکن اسے تسلی ہو گئی کہ اس کا کوئی اپنا ایڈمٹ نہیں ہے، مگر جو بھی تھا حداد کا کوئی بہت قریبی شخص تھا. حداد کو جیسے ہی روم نمبر بتایا گیا وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا. بختاور اس کے پیچھے ہی پیچھے تھی. شرینہ کی امی اور ابو بھی وہیں موجود تھے اور لفٹ میں ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے کہ شرینہ کے ابو حداد کو پہچان گئے. ان کے چہرے پہ تمسکرانہ مسکراہٹ پھیلی. او تو مغرور لوگوں کو اپنے سگے رشتوں کی بلا کھڑیات آ گئی، یا اس بار بھی کسی نے منتیں کی ہیں آپ کی؟ حداد نے انہیں ایک نظر دیکھا اور اپنی مٹھیاں بھینجی. یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے؟ مگر کچھ سوچ کر اس نے کنٹرول کیا. بختاور نے نہ سمجھی سے انہیں پھر حداد کو دیکھا. شہری کے پاپا؟ روبینہ بیگم نے تنبیہی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہہ کر حداد کو دیکھا. حداد گڈ ٹو سی یو، کافی بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں. جس پہ حداد نے سر کے خم سے انہیں جواب دیا. یہ لولی لیڈی کون ہے تمہارے ساتھ؟ تمہاری وائف؟ بختاور کا نہ صرف منہ کھل گیا بلکہ سرخ ہو گیا. جبکہ حداد نے جھٹکے سے انہیں دیکھا. وہ کچھ کہنے لگا کہ لفٹ کھل گئی. وہ چل پڑا تو بختاور بھی اس کے پیچھے گئی. جمال عظیم کے روم میں اس وقت حذیفہ اور رمشا کی نانو موجود تھی. حداد دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سب اس کو دیکھ کر سب سے پہلے چونکے، پھر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا. حداد میرے بچے؟ سب سے پہلے ماں ہی تڑپ کر بولتے ہوئے اٹھی. حداد آگے آیا اور ماں نے بڑھ کر بیٹے کے ساتھ لگ کر رونا شروع کر دیا.
جمال عظیم نے حداد کو پھر سامنے اس کے چوڑی پشت پہ چھپی ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو پھر روشنی پڑنے پر اس نے تکلیف سے بند کی۔ اس کی آنکھیں روشنی سے پتہ نہیں کیوں چبھ رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا اور آنکھوں میں ہوتی چبھن اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پیچھے سے باندھے گئے ہیں، اور نہ صرف ہاتھ، اس کے پیروں کو بھی باندھا گیا تھا۔ وہ کرسی کی بجائے زمین پہ تھا اور اسے زمین پہ کچھ رینگتا ہوا بھی محسوس ہوا تھا، لیکن سر کے درد سے وہ زیادہ اس بارے میں سوچ نہیں سکا تھا۔ پھر ایک دل خراش چیخ سے ڈر کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ درد تو ابھی بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کا دھیان اب چیخوں پر چلا گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ دائیں جانب سے ایک بار پھر کسی کے دردناک چیخیں سنائی دیں۔ پھر اس نے ذرا سے فاصلے پر کسی کو دیکھا تو وہ بالکل فریز ہو کر رہ گیا۔ اس شخص کا چہرہ خون سے لت پت ہوا اور درد سے چلا رہا تھا۔ پھر اس کو کسی کے چمکتے بوٹ دکھائی دیے جو سیدھا اس کے ہاتھوں کو کچلنے کی کوشش کرنے لگے۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی اسے تھپڑ مارنے کی؟ بتاؤ مجھے۔ جب اس نے کہا تھا سکندر کی بیوی ہے وہ، تو تم نے موت کے دروازے پہ دستک کیوں دی؟ بولو۔ اسے بڑی جانی پہچانی دھاڑ سنائی دی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ساکت ہو گیا۔ وہ شخص اپنے دہشت ناک روپ لیے اور کوئی نہیں سکندر بھا تھا، اس کا سوتیلا بھائی سکندر۔ تو سکندر نے اسے کڈنیپ کیا ہے؟ سکندر گہرے گہرے سانس لیتا اسے دیکھنے لگا، پھر رک کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سکندر کے چہرے پہ بڑی دل شکن مسکراہٹ پھیلی۔ ہیلو لٹل بردر، نظارے کے مزے لے رہے ہیں کیا آپ؟ اف، ایسی شیطانی مسکان تھی اس کی کہ فاروق تیزی سے نگاہیں پھیر چکا تھا۔ چیخیں ایک بار پھر سنائی دینے لگی، ساتھ میں مذاق اڑا دینے والی ہنسی سنائی دی۔ ایسے خوفناک ماحول بن چکا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ یہ کون ہے؟ حداد۔ حداد اپنے بھائی سے مل رہا تھا کہ امی نے بخت کو دیکھتے ہوئے حداد سے پوچھا۔ حذیفہ کی ایک دم دلچسپ نظریں چھوٹی سی بخت پر گئی تھی۔ بختاور، یہ میری امی ہے، اور یہ میرے بھائی، اور یہ میرا بھتیجا۔ حداد نے بختاور کو سب سے انٹروڈیوس کروایا۔ بختاور حداد کی امی سے ملی۔ اس پر دروازہ نوک کر کے شرینہ کے امی ابو آئے۔ جمال عظیم بار بار اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں کیوں جیسے یہ لڑکی دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ حداد، یہ کون ہے؟ جمال عظیم نے حداد سے پوچھا۔ حداد کہنے ہی والا تھا کہ شرینہ کے ابو آگے بڑھے اور جمال سے ملے۔ کیا حال کر دیا ہے جمال، اب تو ریٹائرمنٹ ہی لے لو۔ وہ ہنسے، پھر انہوں نے شرینہ کی امی کو سلام کیا۔ ایک کنفیوژن بھرا ماحول سا بن گیا تھا۔ بختاور نے باہر جانا مناسب سمجھا۔ ارے رکو تو صحیح بیٹا۔ نہیں امی، آپ سب بیٹھیے، میں ابھی آیا۔ بختاور نے سر ہلایا تو وہ حیرت سے ان دونوں کو باہر جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ حداد نے شادی بھی کر لی اور بتایا ہی نہیں، ویسے بڑی پیاری بچی ہے، آپ لوگوں کو پتا تھا؟ اب ان کی بات پہ سب کو جھٹکا لگا۔ حداد نے شادی بھی کر لی؟ کب، کیسے؟ وہ تو حنان کے گھر پہ ہوتا تھا۔ حنان نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسے آپ کے پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میں پریشان۔ بختاور حداد کو کہہ رہی تھی کہ حداد نے نرمی سے اس کی بات کاٹی اور سامنے بینچ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، بیٹھو۔ وہ بیٹھا تو بخت بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ آپ کے بھائی تھے جو ایڈمٹ ہوئے تھے؟ شرینہ کے ابو ہیں، میرے سب سے بڑے بھائی۔ اوہ، آپ ہی کے ابو ہیں، انہیں کیا ہوا تھا اور آپ اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہاں ویٹ کر لوں گی میں۔ پولیس میں ہیں تو بس حملے میں انہیں گولی لگ گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہوں یہاں۔ دیٹس ویری سیڈ، اللہ انہیں صحت دے۔ ویسے کافی ینگ سے لگتے ہیں آپ ہی کے ابو، اور آپ اندر اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ انکل تھے وہ آپ کو ناپسند کرتے ہیں نا؟ نہیں، بس میں ان لوگوں سے فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں صرف بھیا سے ملنے آیا ہوں۔ سکندر کی پوری سفید شرٹ خون سے بھر گئی تھی۔ اس نے سلیوز کونیوں تک فولڈ کی تھی، ہاتھ میں اسپائرل نائف پکڑے وہ بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے فاروق کی طرف مڑا، جس کا چہرہ دہشت کے مارے چونے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ یہ روپ سکندر کا حد سے زیادہ دہلا دینے والا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ گھٹنے کے بل جھکتا وہ فاروق کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا، جانتے ہو یہ بلیڈ کیوں کیے گئے؟ جاننا چاہو گے بردر؟ فاروق کی تو زبان جو سکندر کے سامنے پٹر پٹر چلتی تھی، آج جیسے وہ زبان کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے میری بیوی کو گندی نظروں سے دیکھا تھا، نہ صرف گندی نظروں سے دیکھا تھا بلکہ اسے ہراس کرنے کی کوشش کی، اس پہ ہاتھ اٹھایا، اور انجام دیکھو، دیکھ رہے ہو اس کا انجام کیسے تڑپ رہا ہے؟ اس کی آواز مجھے کتنا سکون دے رہی ہے، تمہیں بھی سکون دے رہی ہے۔
بولو میرے بھائی، کیسا لگ رہا ہے میوزک؟ یا 2 ملین والا میوزک سنو گے جو میگن سے لینے کے لیے تم صحیح برے کا فرق ہی بھول گئے؟ کون ہو تم؟ اس نے تیزی سے کہا۔ وہ اس سکندر کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ اب کی بار سکندر ہنسا تھا۔ باہوں میں یار، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یا دوسری زبان میں تم مجھے جینٹل مین سینر کہہ سکتے ہو۔ کون سے بھری چھری اس کے سامنے کی۔ اس کو دور کرو مجھ سے۔ دیکھو میں تمہیں نہیں جانتا، پلیز۔ ایسے سمجھ جاؤں گا یا اتنا اعتراض ہے تو ملک چھوڑ دوں گا۔ سکندر ہنس پڑا۔ ارے واہ، تم تو بہادر نڈر فاروق ہو۔ یہ کمزور اور بزدل فاروق کہاں سے آ گیا؟ وہ چھری اس کے کالر پہ گھماتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے مڑ کر جاوید کو آواز دی۔ جاوید بھی الگ روپ میں تھا۔ اس کی بھی شرٹ پر خون کے دبے لگے ہوئے تھے۔ اسے لے جاؤ، میرے خیال سے اتنا سین کافی ہے۔ زیادہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو بیچارہ مر جائے گا۔ سکندر اٹھ کھڑا ہوا۔ جاوید نے اس زخمی لڑکے کو گھسیٹا۔ فاروق نے ذرا سا اسے دیکھا اور اپنی نظریں پھیر لیں۔ چاچو آپ اندر چلیں، پاپا آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے کہ حذیفہ نے انہیں بلایا۔ آپ جائیں، میں یہیں بیٹھتی ہوں۔ حداد نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ اٹھ پڑا۔ یہ کون ہے؟ حذیفہ نے وقت کو دیکھتے ہوئے حداد سے پوچھا۔ حنان کی بھانجی ہے۔ ہیں؟ ان کی بہن کی بیٹی کچھ چھوٹی نہیں تھی؟ حداد نے اس کی نظروں کو دیکھا، پھر اسے گھورا۔ اندر گیا تو وقت نے فون اٹھا کر رمشا کو فون کیا۔ اور میاں بتانا پسند فرمائیں گے کہ ایسے سب کو پریشان چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شرینا کے ابو کی نظروں میں حداد کے لیے کچھ ناپسندیدگی تھی اور انہیں حداد کا یہ انداز اپنی فیملی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ان انکلوں میں سے تھے جو ہر وقت نوجوانوں کی ٹوہ میں لگے رہتے تھے اور انہیں کوئی اعتراض ہوتا تو وہ بولے بغیر نہ رہ سکتے، چاہے ان کا معاملہ ہوتا یا نہ ہوتا۔ اوپر سے حداد کے لمبے بال اور داڑھی بھی کچھ اچھا امپریشن نہیں دے رہی تھی۔ حداد نے ان کی بات اگنور کرنا بہتر سمجھا۔ بھیا آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ پر کس نے حملہ کیا؟ بڑی فکر لگ گئی ہے۔ اور تم نے کیا کر لینا ہے لڑکے؟ پھر کہیں چھپ کر غائب ہو جاؤ گی؟ کیوں بھائی؟ ان کی بات سب کو ناگوار لگی مگر سب نے اگنور کرنا بہتر سمجھا۔ شہری کے بابا بس یہ بھی پریشان تھے۔ حداد وہ بچی کہاں گئی؟ انہوں نے موضوع بدلنا بہتر سمجھا۔ ہاں اب تو ٹھیک ہوں میں۔ اچھا کیا تم آئی، کافی بدلے سے لگ رہے ہو، ویسے اچھے لگ رہے ہو۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے چھوٹے کو دیکھا۔ حداد وہ لڑکی کون ہے؟ ماں کے دماغ میں بھی وہی بات اتنی دیر سے تھی۔ امی حنان کی بھانجی ہیں۔ میں اسے سینٹر لے کر جا رہا تھا تو حذیفہ کی کال آ گئی۔ او نو، کتنا اچھا تھا یار، بہت شور کر رہے ہیں۔ اف چلو توبہ۔ اچھا یہ نا یوزلی اتنے سارے بچے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں اسکولس کی چھٹیاں ہیں یا کیا چکر ہے۔ ہاں ایگزامز ہو رہے ہیں نا بچوں کے، تو کچھ کے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ سارے بچے کھیلنے آئے ہوئے ہیں اپنی نانوں دادوں کے گھر، تو اس لیے جو ہے نا پوری سوسائٹی میں بہت سارے بچے ہوئے ہیں، تو اب وہ ہر ٹائم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پھر نا ہم لوگوں کے گھر کے بالکل پاس نا ایسے پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے ہمارے مطلب گیٹ کے بالکل پاس، تو اب زیادہ رش اسی لیے، بالکل گیٹ کے باہر زیادہ رش اس لیے لگا ہوتا ہے بچوں کا۔ اب میں چاہوں تو میں اوپر سے آواز لگا کے ان کو بھگا سکتی ہوں، لیکن نا صدا کی میں سخی دل اور ایک ممتا تو اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے نا، پھر میں ان کو بھیجتی نہیں، انہیں کھیلنے دیتی ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ میرا اس کے علاوہ مجھے اور ٹائمنگ نہیں مل رہی ہے۔ دیکھو میں نے پتہ نہیں کہاں کہانیاں شروع کرتی ہیں۔ ان شارٹ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری مجبوری ہے اب اس ایپیسوڈ کو، لیکن ہاں میں اس کی نا لینتھ شارٹ رکھوں گی، اب میں زیادہ نہیں پڑھوں گی۔ ریزن یہی ہے کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا ریکارڈنگ میں، شور کے ساتھ مجھے ذرا نہیں مزہ آتا۔ او نو، کتنا اچھا ہوتا اگر وہ حداد کی بیوی ہوتی۔ اب شرینا کو کیسے روکوں گی؟ شرینا کی امی نے دل میں سوچا۔ اور ہم سمجھے تمہاری بیوی تھی، ویسے اتنی چھوٹی لڑکی اس کی بیوی بھی کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ بڈھا ذرا باہر نکلے تو اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ حداد مسکراتے ہوئے اس کھپتی بڈھے کو دیکھ رہا تھا۔ انتہا کا بدتمیز لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور حلیہ دیکھا تھا، لڑکی لے کر گھوم رہا تھا۔ بہانہ چیک کرو حنان کی بھانجی کا، ہم بھائی بیوقوف دکھتے ہیں کیا؟ وہ لڑکی سامنے ہی بیٹھی ہے۔ بختاور رمشا سے بات کرتے ہوئے چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر آگے چل پڑے۔ اور تم کیا مجھے آنکھیں دکھا رہی تھی؟ میں کیا غلط کہہ رہا تھا؟ ایسے ہوتا ہے بھائی، پہلے ہی پاگل سا ہے، اب تو مزید فقیروں والا حلیہ اپنا لیا اور اکڑ دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی میں آپ سے بات پہ بات کرتی ہوں، بات سنیں انکل۔ بختاور ان کے پیچھے آئی تھی۔ ان دونوں نے حیرت سے گھوم کر اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے، مانا کہ
ان میں بہت اکڑ ہے انکل، مگر وہ آپ کی رسپیکٹ کی خاطر چپ تھے، ورنہ کوئی بھی ان کے خلاف کچھ کہتا تو وہ ان کا حشر کر کے رکھتے تھے۔ میں نہیں جانتی ان کا آپ سے کیا رشتہ ہے، مگر آپ کو انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ بالکل پاگل نہیں ہے۔ ہی از نائس پرسن، وہ سب کی مدد کرتے ہیں، میری بھی، حالانکہ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ غلط مطلب نہ لیجیے گا، میں حنان الوی کی بھانجی ہوں۔ اور آخری بات، وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں، انہیں خبر ہی دیر سے ہوئی، اگر انہیں پہلے پتا ہوتا تو وہ ساری ناراضگی بھلا کر یہاں آتے۔ آئی ہوپ میری بات کڑوی نہ لگی ہو آپ کو، مگر وہ پاگل نہیں ہے۔ کہتے ہوئے مڑی تو اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ حداد بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک کچھ الگ ہی رنگ دکھا رہی تھی۔ بختاور کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے، اسے بلا وجہ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ انکل البتہ مطمئن ہوئے یا نہ ہوئے، آنٹی بس وقت کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہیں سمجھ گئی تھیں یہ لڑکی حداد کو پسند کرتی ہے، ورنہ کون ایسے اس طرح کسی کے حق میں آ کر بولتا ہے۔ یار بس میں ایپیسوڈ یہیں پہ وائنڈ اپ کر رہی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ. اب کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ کل میں کوئی ایسا ٹائم نکالوں جب باقی سارے بچوں کو ہدایت آئی ہو، ٹھیک ہے، پھر میں خاموشی میں تاکہ ریکارڈ سکوں. آپ کریں گے شور ان کا سنا بس تو. اللہ حافظ.